बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 सितंबर 1974 जिस दिन करारदाद मंजूर हुई कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार मुसलमान नहीं हैं, अक़लियत है, मिनॉरिटी हैं और इनकी इबादत खाने मस्जिद नहीं हैं, इनको तबलीग भी करने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं मुमकिन हुआ, इसके पीछे एक पूरी जद्दोजहद थी जिसकी तकरीबन आगाज़ 1950 से पाकिस्तान के ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया और ये 24 साल की अनथक उलमा की मेहनतों और उलमा सुन्नत की अजीम क़ुरबानियों के बाद ये हासिल हुआ। ये मौका अल्लाह ने दिखाया। शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस करारदाद को पेश करने वाले थे और इसकी बहस मुबाहसा एक लंबी बहस है। आपके सामने आज मैं नबूवत, ख़त्म नबूवत के मुतल्लिक़ कुछ बातें करूँगा और कादियानी थे कौन, इनके अक़ायद क्या थे, आज मैं आपके सामने ये बयान करूँगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कादियान हिंदुस्तान का एक इलाक़ा है, वहाँ पैदा हुआ। 1935 एक रिवायत में 1835 और एक रिवायत में 1839 को पैदा हुआ और 1908 के अंदर ये मर गया। इसने अपने इस दौरान में मुतअद्दिद दावे किए और कभी ये कहता था कि मैं अवतार हूँ, कभी कहता था मैं महदी हूँ, कभी कहता था मुजद्दिद हूँ, कभी कहता था मैं ज़िल्ली नबी हूँ, कभी कहता था मैं बरूज़ी नबी हूँ, कभी कहता था कि मैं ईसा मऊद हूँ। और अब इनकी जो अक्सर किताबें हैं, बिलख़ुसूस इनका जो मकतबा है उस पर भी यही दर्ज आता है, ईसा मऊद। तो इस पर इनके कसीर इनकी बहसें हैं, किताबें हैं जो इस मौजू पर ये बयान करते हैं और फिर ये मुस्तकिल नबी होने का दावेदार भी हुआ। हमारे माशरे में मौदूद जैसे लोग जिनको शायद पता ही नहीं कि किताबों के अंदर लिखा क्या, उनकी सिर्फ उनकी तरफदारी के अंदर बोलते हैं या जानबूझ के छुपाते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कहीं भी नबूवत का दावा नहीं किया। इतना बड़ा झूठ है। ये उसकी किताब है बराहीन अहमदिया। मैं इसके कुछ चंद हवाले पेश करूँगा और चंद और किताबों से भी इसका आपके सामने इनकी हकीकत को बयान करूँगा। इनकी हकीकत क्या है। नंबर 1, ये जो ग्रोह है इसका जो बानी, उसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कादियान में पैदा हुआ और इसने बहुत सारी गुस्ताखियाँ बकी हैं अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की और बिलख़ुसूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी बकने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि असल में वो ईसा अलैहिस्सलाम को फौतशुदा मानता था और वो कहता था जिन नबियों का आने का, जिस ईसा के आने का ज़िक्र है हदीसों में, वो मैं हूँ। अब मैं आपके सामने पहले तो उसके नज़रियात बयान करूँगा, फिर उसका रद्द करूँगा। वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके हैं और जिन आयत से इस्तिदलाल करता है मैं भी आपके सामने बयान करूँगा। पहले इसके दावे क्या हैं। इसका दावा इस किताब में, ये पंजम हिस्सा है बराहीन ये अहमदिया, जो इनके नज़दीक इनकी इल्हामी किताब है। इसमें माज़अल्लाह इस पर वही आती थी। इसके अंदर इसने जगह जगह ईसा होने का दावा किया है और इसके अलावा ईसा अलैहिस्सलाम की शदीद गुस्ताखियाँ भी इसने बकी हैं। इसके अलावा मसलन इज़ाला औहाम सफ़ा नंबर 533 पर खुदा ताला ने बराहीन अहमदिया में इस आजिज़ का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी। अब इसी बराहीन जो अहमदिया का हवाला है और इसका आपको मैं सफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन इसका जो दूसरा छापा इसके अंदर इसका सफ़ा कुछ और है। तो लिहाजा देखने वाला कहीं ये ना समझे कि ये गलत हवाला है, बल्कि इसके अंदर सफ़हात का फ़र्क है। कुछ छापों में और हैं और कुछ में और हैं, इस वजह से कोई भी ये दावा ना करे। मसलन इसका सफ़ा नंबर जो मेरे पास है, सफ़ा नंबर 189 है। इसके अंदर लिखा है हदीस सहिया में आया था कि वो मसीह मऊद सदी के सर पर आएगा और 14वीं सदी का मुजद्दिद होगा। ये अपनी तरफ से मन घड़त हदीस है, ये फैब्रिकेटेड इस हदीस है। ये तमाम अलामात भी इस ज़माने में पूरी हो गई माज़अल्लाह। इस पे ये खुद लिख रहा अपने बारे में। इसके बाद इसने कहा इसी तरह खुदा ताला की तरफ से 2 नाम मैंने पाए। एक मेरा नाम उम्मती रखा गया जैसा कि मेरे नाम ग़ुलाम अहमद से ज़ाहिर है, और दूसरा मेरा नाम ज़िल्ली तौर नबी रखा गया जैसा कि खुदा ताला ने हिस्सा साबिक़ा बराहीन अहमदिया में मेरा नाम अहमद रखा और इसी नाम से बार बार मुझको पुकारा। इसी तरफ इशारा था कि मैं ज़िल्ली नबी हूँ, ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ। बस मैं उम्मती भी हूँ और ज़िल्ली तौर पर नबी भी हूँ।
اسی طرح کی وہ وحی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ پر اور آہین احمدیہ میں ہے، کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتبارک من علم و تعلم، یہ معاذ اللہ براہین احمدیہ کی اس نے آیت گھڑی ہے، اس سے پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی کا صراحتاً دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ مثلا دیکھیں اس طرف وہ وحی الہی بھی اشارہ کرتی ہے جو حصص سابقہ براہین احمدیہ یعنی پنجم حصے سے جو پہلے حصوں میں وحی اس کی معاذ اللہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ اس کے نیچے آ جائیں، اسی صفحے پر صفحہ نمبر 189 پہ عیسیٰ رکھنے میرا نام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا میں امتی بھی ہوں گا نبی بھی ہوں گا، یہ نہیں معاذ اللہ خود ساختہ تعویل ہے ان حدیثوں کی جس میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے، اور کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہوں گے، ان کے باپ نہیں تھے، تو اب یہ توجیہ کر رہا ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ اب تم تو ابن مریم نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ میرا نام مریم معاذ اللہ اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں نبی بھی ہوں معاذ اللہ، اور مگر وہ نبی جو اتباع کی برکت سے ذلی طور پر خدا تعالیٰ کے نزدیک نبی ہے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس کے دو دعوے یہاں ثابت ہوئے، 3، ایک تو مجدد، نمبر 2 ذلی نبی، نمبر 3 مسیح موعود۔ اب ذلی نبی مطلب میں نبی تو نہیں ہوں، یعنی کہ وہ مستقل نبی تو نہیں ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں، سایہ ہوں ایک، اور بروزی نبی بھی یہی ہے کہ حضور کی روح مجھ پہ آ گئی ہے، میرے اندر سرایت کر گئی ہے معاذ اللہ، اور تیسرا دعویٰ اس کا میں مسیح موعود ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو آنے کا جن کا ذکر ہے وہ میں ہوں معاذ اللہ، یہ جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اسی براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر 85 پہ 85 پر ہے، براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشن گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب تھی وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دی گئی، اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی متنبع نہ ہوا، یہ رد کر رہا ہے معاذ اللہ اپنے طور پر کسی کا۔ تو پھر اس کے بعد لکھتا ہے اس زمانے اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، کتنا جاہل انسان ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہوگا، اور بیوقوف تمہارا تو باپ بھی ہے، تمہارا تو باپ بھی ہے، تمہاری ماں بھی ہے، تم تو کس طرح عیسیٰ ابن مریم کہلا سکتے ہو؟ تو حدیثوں کی خود ساختہ اب تشریح کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا نام مریم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے اسی صفحے پر، اسی جگہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ ہی نہیں رکھا بلکہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کے نام تھے وہ سب میرے نام رکھ دیے تھے۔ چنانچہ براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام آدم رکھا گیا۔ اب یہ اس کتاب کے صفحات چل رہے ہیں، اس میں صراحتاً وہ بتا رہا ہے کہ میرا نام آدم رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ آیت گھڑے گا، وہ آیت یعنی خود ساختہ اس کی وحی ہے، اردت ان استخلف فخلقت آدم، میں نے ارادہ کیا کہ میں خلیفہ بناؤں تو میں نے آدم کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے براہین حصص سابقہ جو پنجم سے پہلے گئے اس کا صفحہ نمبر 492 پر دوسری جگہ فرماتا ہے، یعنی اس کی تنزیہ وہی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا خلق آدم فاکرمہ۔ اللہ معاف فرمائے، اس کی کوئی عبارتی ربط بھی نہیں مل رہا، مان سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب یہ دوسرا اپنی طرف سے جوڑتا ہے، خلق آدم فاکرمہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا اکرام فرمایا۔ اب یہ آدم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ، کیونکہ یہ بتا چکا ہے میرا نام پچھلی کتابوں میں آدم بھی ہے، تمام نبیوں کے نام پر میرا نام تھا۔ اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 87 میں 87 پہ اسی طرح براہین احمدی کے حصے سابقہ میں میرا نام ابراہیم بھی رکھا گیا معاذ اللہ۔ اب دیکھیے گا کہ کس طرح ایک شخصیت پوری جو گزر چکی ہے، جن کے پورے واقعات کو ان میں ذکر ہے، اس کے متعلق کہتا ہے سلام علیک یا ابراہیم۔ اب دیکھو سلام علیک یا ابراہیم، یعنی یہ آیت خود اس نے گھڑی ہے، براہین احمدیہ صفحہ نمبر 558، یعنی اے ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بہت برکتیں دی تھی اور ہمیشہ دشمنوں کے حملے سے سلامت رہا، پس میرا نام ابراہیم رکھ کر خدا تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ ایسا ہی اس ابراہیم کو برکتیں دی جائیں گی اور مخالف اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے، جیسا کہ اسی براہین احمدیہ کی سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب فرمایا۔ پھر وہ ساری وہی لکھی ہے معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد اس نے پھر کہا ہے کہ میرا نام کو ہے، اس حضرت اللہ نے ابراہیم بھی رکھا ہے۔ اب یہ اس کے کفریات اور اپنی طرف سے اس کی من گھڑت روایتیں ہیں جو اس نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح
اس کتاب میں بے شمار اس نے وہ باتیں لکھی ہیں کہ جو بے سر و پا ہیں۔ مثلا اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو لکھا ہے وہ چیز آپ کو فوت ہونے کی باتیں ہیں، اس میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس کا کیا جواب ہے جن آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو پہلے میں کچھ اور اس کے اقتباسات جو اس نے یہاں پر کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ہے نیز یہ راز بھی اخیر پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام بھی میرے نام کیوں رکھ دیے؟ یعنی کہ یہ اس نے کسی نے اعتراض جواب کر رہا ہے کہ میرا نام کسی کیوں رکھ دیے، اس کی وجہ بھی بیان کرے گا۔ اس کا خاتمہ صفحہ نمبر 207 ہے۔ اسی طرح یہ صفحہ نمبر اس کا 7 ہے، اور یہ ایک نیا حصہ شروع ہوا براہین احمدیہ کا، اور اس میں لکھا ہے اس نے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیشل گوئی یعنی افت الدیار محلہ و مقام، یہ میں یعنی ایک زلزلے کا آنے کا ذکر اس نے کہا تھا، مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کیونکہ زلزلہ نہیں آیا تو پھر اس کی توجیہ بیان کر رہا ہے کہ وجہ یہ تھی، اس کی جو ایک معجزہ اس کا دعویٰ کیا تھا، غیب کی خبر اس نے اپنی طرف سے دی تھی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو گویا اس نے غیب کی خبریں بھی دیں معاذ اللہ، اور ثابت کیا کہ میں نبی ہوں، میں معجزہ دکھا سکتا ہوں، مختلف طرح کی توجیحات اس نے اپنے بارے میں کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ کیا ہوا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور اس نے پھر انبیاء کی شدید گستاخیاں بکی۔ مثلا ازالہ اوہام صفحہ نمبر 537 کا 33 کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ انجام آتم یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 52 ہے۔ اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 55 پہ ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد اور میرے ساتھ ہے، یعنی اس کے رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شدید گستاخیاں بکیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شدید قسم کے لفظ بولے، اور اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری جو پیشن گوئیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں۔ یہ کہ ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 8 پہ روحانی خزائن بحوالہ روحانی خزائن۔ اسی طرح اس نے کہا جو سورہ بقرہ میں قتل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا گائے ذبح کرو، اس گائے کا جو مردہ گوشت ہوگا وہ دوسرے مردہ کو لگاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور مسمرزم تھا۔ مسمرزم ایک علم ہے جو کہ ڈاکٹر مسمر باشندہ آسٹریلیا کا، اس نے ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر مسمر جو کہ آسٹریلیا کا باشندہ تھا، اس نے اس علم کو ایجاد کیا تھا۔ ایک علم ہے جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آنے والے حالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ مسمرزم کا معاذ اللہ یہ مسمرزم کا کمال تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندے کے متعلق کہتا ہے یہ مسمرزم تھا، یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو میں نے ابھی آپ بات کی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بھی اس کے ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 753 پہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور وہ جھوٹے نکلے معاذ اللہ، بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ یہ معاذ اللہ اس کے ازالہ اوہام کے اندر صفحہ نمبر 629 حوالہ براہین خزائن میں، براہین خزائن کا صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 439 ہے۔ تو یہ صراحتاً اس نے انبیاء کی اتنی شدید گستاخیاں بکیں۔ اور 40 میں جو اس کی کتاب ہے صفحہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 13 پر ہے، کامل مہدی نہ موسیٰ نہ تھا نہ عیسیٰ تھا۔ معاذ اللہ اس نے کہا نہ کامل مہدی نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہیں تھے معاذ اللہ۔ یہ 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 13 بحوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 360۔ اس نے کیا کہا، حقیقی اور کامل مہدی نہ موسیٰ تھا کیونکہ اس نے صحف ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے، اور نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اس نے تورات صحف انبیاء پڑھے تھے۔ حقیقی کامل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی ہے معاذ اللہ، اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو شدید گستاخی، اس کے عذاب کا نام معیار اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اے عیسائی مشنریو اب ربنا المسیح مت کہو، یعنی ہمارا رب مسیح یہ مت کہو، دیکھو کہ آج تم میں سے ایک وہ ہے، آج تم میں ایک ہے جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ معیار بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233۔ اے مشنریو اب ربنا المسیح کہ مت کہو، دیکھو کہ آج تم میں ایک وہ ہے جو عیسیٰ سے بھی بڑھ کر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی شدید گستاخیاں بکیں، اور انبیاء کی بھی شدید گستاخیاں بکیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی بحث ہے ہماری، وہ ان کے دلائل کیا ہیں اور ان دلائل کا رد کیا ہے، کیونکہ اب یہ تو بات لمبی ہے۔ خاتم النبیین کا جو معنی یہ بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، یعنی اللہ کے
اللہ کے دشمنوں کو جزا، اللہ کی جزا اس کے دشمنوں کو ختم نبوت کا انکار کرنے کے سبب۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت زیادہ تحقیقی 100 حدیثیں آپ نے ختم نبوت پہ پیش کی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے پہ دلائل کیا ہے؟ قرآن و سنت میں بے شمار دلائل ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اس آیت میں خاتم کا جو لفظ ہے ہمارے نزدیک اس کا معنی آخری ہے، جبکہ جو یہ لوگ ہیں اس خاتم کا معنی مرزا قادری نے جو کیا ہے وہ ہے مہر لگانے والا۔ جس طرح کہ میں نے حوالہ بھی دیا، وہ کہتے ہیں خاتم الانبیاء، یعنی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم ہے، آپ امت محمد کے خاتم۔ خاتم کا مطلب مہر ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو نبوت ملتی ہے وہ حضور کی مہر سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خاتم کا یہ معنی ہرگز نہیں، یہ آپ کی اپنی تعویل ہے۔ خاتم کا معنی آخری نبی ہے۔ اس کی بکثرت احادیث اور ائمہ دین نے اس کی تشریح کی ہے۔ اب میں چند حدیثیں اس حوالے سے آپ کو پہلے بیان کرنے سے پہلے کچھ آیتیں بیان کروں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف ڈر سنانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ جب تمام انسانیت کی طرف آپ رسول آ گئے تو نئے نبی کی رسول ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح 9ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرمائیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو لہذا آپ جب ساری انسانیت کی طرف اللہ کے رسول آ گئے تو اب ضرورت نہ رہی نئے نبی کی۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو بھیجا اور تبارک نزل الفرقان، آپ پر یہ قرآن فرقان نازل کیا تاکہ آپ تمام عالمین کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ آپ جب تمام عالمین کے رسول ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نئی نبی کی۔ اسی طرح حدیث طیبہ کی طرف آ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک اور جو سورہ مرسلات کی آخری آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد اب کون سی کتاب ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی کیونکہ قرآن آخری نزول کی کتاب ہے اللہ کی طرف، اس کے بعد اب کتاب نہیں آئے گی تو اب یہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے اس کے بعد؟ تو لہٰذا یہ ختم نبوت پر آخری وحی ہونے پر صراحتاً دلیل ہے۔ تو لہذا کوئی نئی وحی قیامت تک نہیں آ سکتی۔ چند حدیث طیبات ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں تمام انسانیت کی طرف، تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ اس ارسلت الی احمر و اسود، آپ نے ارشاد فرمایا میں ہر سرخ ہر کالے کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی تمام انسانیت کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار احادیث مبارکہ آپ کے خاتم النبی ہونے پر ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نحن الآخرون سابقون یوم القیامہ، ہم آخر میں ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہاں بھی آخر نبی بتایا گیا۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الجمعہ باب فضیلت یوم الجمعہ کے اندر ہے نحن الآخرون من اہل الدنیا الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں سب سے آخر ہیں، دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، والاولون یوم القیامۃ المقضی لهم قبل الخلائق، اور ہم قیامت سب سے پہلے ہوں گے اور سب سے پہلے تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ کنز المال کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ ادرک بی الاجل المرجوہ واختارنی اختیارا فنحن الآخرون ونحن السابقون، حضور نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے مدت اخیر اور زمانہ انتظار پر پہنچایا اور مجھے چن کر پسند فرمایا، تو ہمیں سب سے پچھلے اور ہمیں روز قیامت سب سے اگلے بتایا۔ تو یہ حدیث میں صراحتاً لفظ ہے کہ ہم سب سے آخر میں ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شعب الایمان میں ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت فاتحا و خاتما، میں فاتح رحمت کھولنے والا اور نبوت اور رسالت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق و آخر فی البعث، کہ جب اللہ نے میثاق لیا تو تمام انبیاء سے پہلے خذا من النبیین من کا، کہ سب سے پہلے جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا اور تجھ سے سب سے پہلے حضور کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق و آخر فی البعث، میں سب سے پہلا ہوں، آخرہم فی البعث، میں سب سے پہلا ہوں پیدا ہونے میں اور سب سے آخری ہوں بعثت میں۔ یہ تفسیر ابن حاتم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام اپنی مخلوق سے میثاق لیا، اس وقت آدم علیہ السلام کی ذریت سے تمام کو نکالا اور فرمایا الستو بربکم، تو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بلا کہنے والے تھے، ولذالک سارا یتقدم الانبیاء وهو آخر یبعث، اسی وجہ سے سب انبیاء پہلے آ گئے اور آپ آخری ہیں جو مبعوث ہوں گے۔ یہ خصائص کبریٰ میرے بعد موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بکثرت آپ کو خاتم النبیین کہا کرتے، اس کی لمبی تفصیل ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے جامع کلمہ عطا کیا گیا ہے، مجھے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے احلت لی الغنائم، غنیمتیں مجھ پر حلال کر دی گئیں، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تمام مسجد زمین میرے لیے مسجد اور پاک کر دی گئی، اور سلط الی الخلق کافہ، اور مجھے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اسی طرح دارمی میں سند صحیح، اور اسی طرح صحیح بخاری میں اپنی تاریخ میں، امام طبرانی اوسط میں، امام بہقی سنن میں، سنن کبریٰ میں نقل کرتے ہیں، انا قائد المرسلین ولا فخر، حضور نے فرمایا میں مرسلین کا قائد ہوں، پیشرو ہوں، مجھے فخر نہیں، انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری نبی ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں، انا شافع و مشفع، میں پہلا شفاعت، میں شفاعت کرنے والوں، میں وہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے اور امام بہقی نے یہ حدیث حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکتوب عند اللہ فی ام الکتاب، میں اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، اور آدم علیہ السلام اس وقت مٹی کے اندر تھے۔ تو یہ حدیث طیبہ تھی۔ اسی طرح جو آنے والے دور میں کچھ جھوٹے نبی آئیں گے، آپ نے ان کی بھی اطلاع دی تھی۔ مثلا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو اس کے بارے میں یہ آخری دلیل تھی میری، اس کے بارے میں کوئی دلائل تو بہت زیادہ اور بھی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس طرح پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، وہ بھی فرمایا۔ وہ آپ کے بعد ایک حدیث پیش کرنے کے بعد میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل تھے، وہ انبیاء بنی اسرائیل کی سیاست فرماتے تھے۔ جب ایک نبی تشریف لے جاتا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی چاہتا دوسرا نبی آ جاتا تھا، ولا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور دلیل جس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضور کے شہزادے تھے، ان کے بارے میں صراحتاً یہ حدیث سیاستہ میں موجود ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اگر زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے۔ تو لہذا اس طرح کی مضمون کی کافی ساری روایتیں موجود ہیں جو کہ صحیح سیاستہ میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ارشاد ہے، لم یبقی من النبوۃ الا البشرات الرؤیا الصالحہ، حضور نے ارشاد فرمایا اب مبشرات یعنی اچھے خواب رہ گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا۔ اسی طرح ایک سند صحیح سے اور حدیث ہے جو کہ معجم الکبیر میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ذہبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب نبوت چلی گئی، اب نبوت باقی نہ رہی مگر مبشرات، وہ کیا ہے؟ اچھے خواب۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ رہتے تو وہ بھی نبی ہوتے۔ اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث پاک ہے جس میں خاتم النبیین کا معنی صراحتاً آخر نبی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مثال مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ الموضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ، کہ میری مثال اور انبیاء پچھلوں کی مثال اس عمارت جیسی ہے کہ جس عمارت کو اچھے طریقے سے بنایا گیا ہو لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں بچا دی گئی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس کے حسن سے تعجب کریں مگر ایک اینٹ سے نہیں، یعنی اس اینٹ کے متعلق ان کا تعجب ہو کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں، فَكُنْتُ أَنَا سَدَّدُ الْمَوْضِعَ الْلَبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِالرُّسُلُ۔ اب یہاں صراحتاً حضور نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، مجھ پہ وہ بنیاد ختم کر دی گئی، مجھ پہ رسول ختم کر دیے گئے۔ تو
تو یہاں ختم کا معنی، خاتم کا معنی صراحتاً خاتم آخری معنی میں، یعنی آخر النبیین، اور لہذا سے پتہ چلا کہ آپ رسول بھی آخری ہیں، نبی بھی آخری ہیں، اور نبوت، کیونکہ اگر نبوت نہ رہی تو رسالت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ نبوت کے بعد رسالت کا درجہ ہے، جب کوئی نبی ہوتا ہے تو رسول ہوتا ہے، ورنہ وہ رسول نہیں ہو سکتا اگر نبی نہ ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صراحتاً پیشن گوئی فرمائی تھی، آپ کے ہر فرمان حق ہے آپ کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری میں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا، اسی طرح کتاب الفتن میں، اور امام مسلم نے، ابو داؤد ترمذی سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جھوٹے ہوں گے، میری امت میں سے جھوٹے لوگ ہوں گے، اور 30 ہوں گے، اور سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، اور میں خاتم النبیین۔ یہاں بھی حضور نے خاتم کا معنی کیا ارشاد فرمایا؟ آخری نبی۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ میری امت میں دجال کذاب ہوں گے، وہ 27 ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، اور میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت حذیفہ کی مسند حدیثوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایتیں اس مضمون کی بھی ہیں، اور ایک آخری روایت جس موضوع پہ میں پیش کروں گا وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ، بہت سارے محدثین کرام ہیں، سعد بن ابی وقاص، اسی طرح مولا علی خود، اسی طرح حضرت امیر معاویہ، اور بہت سارے، حضرت جابر بن عبداللہ جیسے بڑے بڑے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی طرف آپ نے کوچ فرمایا اور پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ کہ آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم راضین اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا میرا مرتبہ یوں ہو جائے کہ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مرتبہ تھا، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر گئے، تو فرمایا لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متواتر کے قریب حدیث میں صراحتاً ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا، لو کان نبی بعدی لکان عمر، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو صراحتاً حضور نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا، آخر النبیین۔ اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام مسلم میں، مسند امام احمد میں یہ حدیث امام احمد بن حنبل لکھی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یوں کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا اس کو علی المرتضیٰ سے پوچھو، تو مولا علی سے پوچھو، وہ عالم ہیں۔ سائل نے کہا، یا امیر المؤمنین، مجھے آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بئس ما قلت، تو نے بہت غلط کہا، لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغر بالعلم غرا۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بری بات کر رہا ہے کہ جس کے علم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت فرماتے تھے، اور بے شک حضور نے ان سے کہا، تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اور دلائل ہیں۔ آخر میں ان کے جو دلائل عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے ہیں، میں اس میں سے چند باتیں کروں گا۔ ایک تو تیسرے پارے کی آیت ہے جس میں وہ استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں فوت ہو کر، ہمارے نزدیک زندہ اٹھا لیے گئے، اور ہمارے نزدیک اس پہ بکثرت دلائل موجود ہیں کہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے، یکلم الناس فی المہد وکہلا، آپ مہد میں بھی کلام کریں گے اور کہول میں، کہول کہتے ہیں بڑھاپے میں، 40 سال کی عمر کے بعد۔ اب آپ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تو آپ نے کہولت کا دور ابھی پایا نہیں ہے، تو لہذا قرآن پاک کی یہ صداقت اور ظاہر ہوگی اللہ کے فضل سے، اور پھر یہ قادیانی سارے دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سورہ مائدہ، سورہ بقرہ کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے کہ اللہ فرماتا ہے، عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں فوت کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور میں تمہیں پاک کروں گا کافروں سے۔ اس میں یہ کہتے ہیں، دیکھو اللہ نے پہلے فرمایا فوت کروں گا پھر تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور فوت کا معنی یہاں مرنا ہے، وہ دلائل دیتے ہیں فوت، حالانکہ فوت کا معنی پورا کرنا ہوتا ہے، وفاء سے ہے، اور یہ باب تفاعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اب اگر اس کو پورا کرنے کے معنی اللہ نے آپ جو نعمتیں ہیں پوری کرے گا، آپ سے جو وعدے پورے کرے گا، لیکن اگر وہ بااصرار کہیں نہیں اس سے مراد مرنا ہی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے، فوت ہونا، ان کا مزار بننا ہے۔
اب یہاں پر پھر وہ رافعوں کا بعد میں ہے، پہلے متوفی کا ہے، تو اس کا جواب بڑا آسان یہ ہے کہ واو عربی زبان میں مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ پہلے یہ کام ہوگا پھر یہ کام ہوگا۔ اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں، بلکہ 3 وعدے اس آیت میں کیے ہیں، بلکہ 4 وعدے کیے ہیں اس آیت میں۔ اب وہ 4 کے 4 وعدے پورے ہوں گے، یہ نہیں کہ پہلے یہ پھر یہ، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں مطلقاً واو جمع کرنے لی آتی ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آخر رکوع کی آیت میں فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، وہاں بھی یہ کہا گیا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام فوت، حالانکہ وہ سوال قیامت کے دن اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اگر وہاں بھی وفات کا معنی لے لیا جائے تو فوت لے لیا جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہاں وہ کلام قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا۔ اسی طرح اس واو مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، اس کی تائید کے اندر میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو کہ سورہ انعام میں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتا ہے، 84 میں اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، قُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، ان سب کو، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، اور ان کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین۔ اب یہاں دیکھیں پہلے یہ اللہ فرماتا ہے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے تو پہلے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام سے پہلے نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام ان سب سے پہلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہیں، لیکن یہاں ذکر ان کا واقع میں بعد میں کیا گیا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کا ذکر ان کے بعد ہے، حالانکہ زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے باب میں، اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بعد عیسیٰ و الیاس۔ اب الیاس علیہ السلام حضرت یحییٰ و عیسیٰ دونوں سے پہلے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے اسماعیل و یسع و یونس و لوط۔ اب اسماعیل علیہ السلام اور یسع اور یونس و لوط یہ سب پچھلے جتنے انبیاء ہیں ان سب سے پہلے کے ہیں، تو لہذا اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی پہلے، کیونکہ ان کے چچا ہیں۔ یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ واو جو عربی زبان میں مطلقاً جمع کرنے کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے نہیں آتا، تو لہذا انی متوفی کا و رافعوں کا اگر آپ وفات کو موت کے معنی میں لے بھی لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر 2 چیزوں کو جمع کیا گیا فقط ان میں ترتیب نہیں ہے کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ پھر اگر یہ اصرار کریں تو پھر ایک اور میں آیت آپ کے سامنے 25 پارے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دی۔ اللہ فرماتا ہے انہ لعلم للساعۃ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، فلا تمترون، تو تم شک مت کرو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں اللہ نے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، اور پیچھے سے ذکر بھی ان کا ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون وقالوا آلہتنا خیر ام هو۔ اب یہ پوری جو رکوع ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں شروع ہوا تھا، اللہ نے فرمایا وہ قیامت کی نشانی ہے، اس سے پتہ چلا وہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ اب جو احادیث طیبات ہیں، اب قرآن پاک کی جو آیتیں، اسی طرح ہمارے نزدیک جو آپ کے اٹھانے پر دلیل ہے وہ کیا ہے، بر رفعہ اللہ علیہ۔ جب چھٹے پارے میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چال چلی اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی لٹکایا، بلکہ ان کو شبہ پڑا، بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی کتابی ایسا نہیں ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے۔ اب مرزا قادیانی نے بھی براہین احمدیہ کی جلد 5 کے اندر اس کی تشریح میں موت ہی کی ضمیر لوٹانے کی کوشش کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا امتیوں کی طرف یا کسی اور کی طرف، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ بزور فرماتے ہیں قبل موت ہی میں جو ہی ضمیر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی راجع ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اس ضمیر کے مرجع ہیں، یعنی آپ کی موت سے پہلے وہ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور اس آیت کا سیاق اور سباق بھی یہی بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ اٹھائے گئے۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہیں، مختلف حدیث ہیں، ان میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے، نزول کا ذکر ہے، پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ جتنی حدیثیں پڑھ لیں سب میں عیسیٰ علیہ السلام کے جامع دمشق کی مسجد میں اس وقت جب امام مہدی وہاں موجود، ان حدیث طیبات کے اندر صراحتاً ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نزول کریں گے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دجال کو قتل کریں گے، آپ آئیں گے یاجوج ماجوج، اور آپ اس کے بعد آئے گی، اس کے بعد اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو بھر دیں گے عدل سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں صرف ایک دین ہوگا، دوسرا دین نہیں ہوگا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ان میں مرزا غلام محمد قادیانی بھی ایک بھی نہیں پائی جاتی۔ جب وہ دنیا سے گیا، دنیا ابھی تک ویسے ہی تھی، پاکستان یہ بر صغیر ابھی تک قبضے میں تھا، 1908 کے اندر مر گیا، وہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ اسی طرح اسلام اس وقت کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، تو اس مر گیا، پھر بھی اسی طرح رہے، بلکہ زیادہ بری حالت ہو گئی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث طیبہ کے اندر جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، اور ابن مریم کے یعنی مریم کے بیٹے ہوں گے۔ آپ کہیں بھی اس حدیث میں نہیں وہ پیدا ہوں گے، کسی اور کی اولاد ہوں گے۔ تو لہذا یہ سب مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹے دعوے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔